बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 2 रोज़ा दौरे रूस, इस दौरे के मकासद, इसकी टाइमिंग्स, इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का रूस में होना और उस दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान महाजराई, ये वो सवालात हैं जो ख़बरों में हैं। इस हवाले से हमने कल भी शो किया जब हम आपको बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन साहब से 3 घंटे से ज़्यादा मुलाकात हुई और दोनों सरबराहों ने इस अज़म का इजहार किया कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को कसीरुल जहद और तवीलुल मुद्दती बनाना है और इसके लिए बहुत से स्टेप्स पर इत्तेफाक का इजहार कर लिया गया। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में रूस जाने का फैसला दुरुस्त था। जिन मकासद के साथ रूस गए थे वो मकासद अचीव हुए हैं और उन्होंने कहा कि दौरे पर जाने से कबल मुशावरत हुई थी और उसके बाद हतमी फैसला किया गया कि इस दौरे पर आगे बढ़ा जाए। एक तो इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि सियासी अपोजिशन ने इस पर बहुत तनकीद की कि इससे क्या हासिल हुआ, और जब एक तरफ से लग रहा है कि अहले मगरब एक तरफ हैं और रूस दूसरी तरफ यूक्रेन इशू पे, तो उस वक्त पाकिस्तान का वहाँ मौजूद होना, इस हवाले से ज़रूर हम सवाल करेंगे। दूसरी तरफ अगर मुल्की सियासत की बात करें तो सियासी उबाल इस वक्त भी है। लॉन्ग मार्चेस की गूंज और तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। कल यानी 26 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत सिंध के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही है और इसे सिंध हकूक मार्च का नाम दिया गया है, जबकि 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर रही है। तो इसका भी ज़रा जायज़ा हम लेंगे। इस हवाले से जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें बहुत खुश इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा रूस गए थे, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है आमिर कियानी साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और बड़े अहम मनासिब पर आपने पाकिस्तान को सर्व किया। आपका बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, कराची में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब को भी हम वेलकम करते हैं। तीनों मौजूद मेहमान को फॉर्मल वेलकम। मैं अगर आमिर कियानी साहब आपसे गुफ्तगू का सर आगाज़ करना चाहूँगा, बताइएगा इस दौरे की टाइमिंग से बड़ा सवालात उठाए जा रहे थे कुंडी साहब की जमात की जानिब से, नून लीग की जानिब से, कि क्या इस दौरे को डेफर किया जा सकता था क्योंकि यूक्रेन के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। पर आज जैसे वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा कि अमेरिका से भी कॉल आई थी कि जी आप दौरे पर जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आप तो वहाँ मौजूद थे, यहाँ तो हम तबसरे और ख़बरें हो रही थी, वहाँ आप लोगों की क्या आपस में मुशावरत या बातचीत, प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या सोच है इस हवाले से? बिस्मिल्लाह। देखिए गिले शिकवे तो अपोजिशन ने, आप कोई भी रीज़न लेसली भी वो करेंगे, ऑब्वियसली वो तो एक अपोजिशन है, उन्होंने करना। देखिए पाकिस्तान की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी हमेशा रहनी चाहिए थी, जो किसी एतबार में अनफॉर्चुनेटली हम हिस्सा बनने की कोशिश करते लेफ़्ट राइट, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो दौरा रखा गया था ये कोई हैपहैज़र्डली नहीं रखा गया था। ज़ाहिर है कि और ये कोई एक दिन पहले नहीं रखा जाता कि भाई कल अचानक मूड बना पीएम साहब का या उधर से या रशिया का, ये ज़ाहिर है इट्स प्लान्ड। तो वो एक इट टुक टाइम और इस पर डिस्कशन हुई। जो हमारे साहब का वहाँ पे एम्बेसडर्स रह चुके हैं, जो हमारे लोग वहाँ रह चुके हैं, उनसे डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, कंक्लूशन किया गया। कंक्लूड करके हमने जो पीएम साहब ने डिसाइड किया कि जाना चाहिए, और प्लस हमारा तो तलक हर मुल्क से होना चाहिए। अब ये एक चीज़ जो बीच में हुआ वो तो एक आप कह सकते हैं कि वाक़या हो गया, हादसा हो गया, लेकिन उसका इस हमारे से कुछ तलक तो नहीं है। तो ये तो प्लान था कि हमने जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाना मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव था कि हमने जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमने देखिए पीएम साहब का एक बड़ा क्लैरिटी है कि हमने जो करना है पाकिस्तानी अवाम के लिए करना है। जो हम वो कौम है जिससे अनफॉर्चुनेटली जो एनर्जी क्राइसिस हमेशा हमारा रहा है जी, और रूस इसमें उसके पास पूरे यूरोप को वो एनर्जी सप्लाई करता है, गैस सप्लाई करता है, यूरोप उसे ले रही है। अब ये सैंक्शन लगा रहे हैं, उस पर अगर लगाएंगे तो उनको लग पता जाएगा, क्योंकि सारा डिपेंडेंट 50% वो उनको सप्लाईज मिल रही है। तो हमारा कहीं भी जाना और उस मुल्क के लिए हमें भी सबसे अपना तल्लक रखना चाहिए। और जिस तरह हमें वहाँ पर वेलकम हुआ इन द सेंस कि वो चाह रहे थे कि हम ये तल्लकात बेहतर हों, हम क्यों ना करें। अगर इंडिया रशिया से भी रख रहा है और अमेरिका से भी तल्लक रख रहा है, तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम दोनों से ना रखें। अमेरिका से हमारे अच्छे तल्लक हैं,
کوئی ٹھیک ہے اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہیں بٹ ہمارا کوئی ڈسکنیکٹ تو نہیں ہے, ہماری ان سے تو ہے اور بڑی پرانا واسطہ ہے. تو رشیا بھی ایک سپر پاور ہے, ہم وہاں بھی ظاہر جائیں گے. اور پھر سب سے بڑی ہمیں جو کنسرن تھے وہ ہمارے اپنی جو ڈیفیشنسیز تھی اس ملک کے اندر, مطلب ہمیں گیس کا ایشو تھا, پیٹرول کا پرابلم آ رہا ہے. ظاہر ہے اس کی پاکستان کو خود تو پروڈیوس نہیں کرتا, اس سے جب وہ آئل بڑھتا ہے یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو ہمیں اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور اب مزید $100 فی بیرل ہو اور گیا یہ کرائسس کی وجہ سے ایک 5 سال بند ہو گیا, پھر آج شاید نیچے آ گیا. لیکن دا پوائنٹ از ہم نے تو اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے, ہم اچیو کیا کر پائے اگر میں آپ سے دیکھیں پوچھوں اس ہم دورے سے. ایک تو وہ جو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کا جو مین کام تھا جس پہ وہ جو ہمارے پہلے تو پی ایم صاحب کی ماشاءاللہ 3.5 گھنٹے میٹنگ ہوئی, اس میں بہت پازیٹیو, ظاہر ہے 3.5 گھنٹے ویسے میٹنگ نہیں ہوتی تھی, وہ گھنٹے کی 3.5 گھنٹے تک کیا. اور اس کے بعد جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ہوٹل تشریف لائے, ہمارے منسٹر جو انرجی کے ہیں ٹریڈ کے ہیں وہ موجود تھے, پی ایم صاحب موجود تھے. وہاں پہ اس پائپ لائن کی بھی بات ہوئی, اس پہ وہ آلریڈی کافی حد تک ٹورڈز وہ اس ایریا میں آئی ہے, جی آئے ہوئے ہیں, آگے ہم نے لے کے آنا ہے, اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی وہاں کے بہت بڑے بزنس مین جو دنیا میں انویسٹ کر رہے ہیں. اس وقت رشین پورے گلف میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ان کو, مارچ میں ہماری کانفرنس ہے پوری دنیا کے, ہم انویسٹرز کو جو بزنس مین کو انوائٹ کر رہے ہیں, اس میں ان کو بھی دعوت دی ہے. مارچ میں آپ کی کانفرنس ہے, یہ ایسے ٹنگ ان چیک ریمارک ہے, لیکن کنڈی صاحب تو فروری میں آ رہے ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں اور ذرا اس حوالے سے بات کریں کہ آپ نے پلانز تو بنا رہے ہیں. گلے شکوے لوگوں کے ہوں گے, لیکن پی ایم کا بڑا سمپل فوکس ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو چاہیے ہمیں اس کے لیے جانا چاہیے. میں فیصل بھائی آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں ذرا ماہرانہ رہے, ہم نجم الدین شیخ صاحب کی لے لیں. نجم الدین شیخ صاحب سر بتائیے گا, دورہ روس تاریخی اسے قرار دیا جا رہا ہے, کہا ایک ہمارے تعلقات جو ہیں ان میں اب بہتری آنی چاہیے ویزاوی پاکستان اینڈ رشیا, ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, چین کے ساتھ ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ میں نے بہت سے فارمر انویسٹرز کو بلایا, ان کی رائے لی, آپ کی رائے لینا چاہوں گا. پرائم منسٹر صاحب کا صحیح فیصلہ تھا دیٹ ہی کنٹینیوڈ ود ہز وزٹ, اور وہ ایک اچھے نوٹ پہ کنکلوڈ ہوا ہے آپ کی رائے میں؟ جی دیکھیے, جانا ان کا بہت ضروری تھا کہ یہ چیز آپ نے بہت عرصے سے پلان کی تھی, اور اس وقت چونکہ نیا کرائسس پیدا ہوا تھا, نئی چیز آئی تھی سرفس پہ یوکرین کے سلسلے میں, اس وجہ سے اس ٹرپ کو کینسل کرنا بالکل غلط ہوتا. دوسری چیز کہ جو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن ہے جو, اور جس کا ابھی ذکر ہوا ہے, وہ ہمارے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. ہم نے مئی 2021 میں پیوٹن صاحب کی حکومت کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی بلڈنگ کے لیے کتنی فائنینسنگ ہوگی, کیسے فائنینسنگ ہوگی, اور اس میں پیوٹن کے روس کی گورنمنٹ کس قسم کا کردار ادا کرے گی. اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہمارے فائدے میں ہے. ہمارے اگر مجھے کوئی نکتہ چینی کرنی ہے تو وہ اس پہ کہ یہ ہم نے 2015 میں کر لیا تھا. اگر ہم اس سے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن پہ آ جاتے اور ہمارے اندرونی معاملات اس میں مداخلت نہ کرتے تو یہ ابھی تک پروجیکٹ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بیٹر لیٹ دین نیور, یہ ہونا چاہیے. اور یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ جو بھی واقع ہوئے اس سے یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہمیں پیوٹن کے ساتھ یا روس کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے اس کو ہم ابیئنس میں رکھیں یا پوسٹپون کر دیں. یہ اور چیز ہے کہ اب کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے گا جب سینکشنز لگیں گی, جو سینکشنز لگائی ہیں امریکہ نے, جن کے بڑھنے کا امکان ہے. لیکن بڑھتے میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بائیڈن کو بہت سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ بڑھاتا ہے تو اس کا اثر یورپ میں جو ان کے ساتھی ہیں مغربی ممالک جو ہے ان پہ اثر پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت محتاط طریقے سے یہ سینکشنز لگانے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صاحب روس کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھانا ہے, اور روس کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم کو بتاؤں کہ جب پورشکینو تھے پریزیڈنٹ
جو میدان کی ریولیوشن کی بات کرتے ہیں، اس وقت کی جو رپورٹ BBC نے شائع کی تھی کہ وکٹوریا نیولینڈ، جس کو ہم ابھی تو انڈر سیکرٹری پولیٹیکل پہچانتے ہیں، جی وہ اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری فار یورپ تھی، اور اس نے اور امریکی امبیسڈر جو تھے وہاں پہ، ان دونوں نے جس قسم کی کنسپریسی کر کے، کنسپریسی کہیے یا انہوں نے تو میدان جو ٹھیک، اورنج ریولیوشن جسے کہتے ہیں، صحیح ہے، وہ انہوں نے انسپائر کی تھی. اوکے. اور اگر پیوٹن کہتا ہے کہ صاحب ہمیں اس سے مسئلہ تھا اور یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ بھئی آپ پوروشینکو کو چھوڑتے، تو وہ چاہتا تھا کہ یوکرین اور روس کی ایک خاص رشتہ ہو. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے. وہ آپ نے ایک بین الاقوامی پیرائے میں بتایا. میں چاہوں گا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. فیصل بھائی السلام علیکم. کنڈی صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ دوبارہ ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب سے شیخ صاحب کا نقطہ نظر آ گیا. میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا عابر صاحب کہ انہوں نے کہا کہ 2015 میں اس گیس پائپ لائن، اب اس کو میرے خیال میں پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن کا معاہدہ یا نام اس کا تبدیل کر دیا گیا ہے. اگر سینکشنز لگتی ہیں، اس حوالے سے بھی پاکستان میں جو آپ لوگ موجود تھے، یہ سوچ بچار تھی کہ یہ جو سینکشنز کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو عمل درآمد کرنا، اس پر میٹرلائز کرنا، یہ بہت مشکلات کا شکار. آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی نے کنڈی صاحب اپنے دور میں انہوں نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی بھی افتتاح کیا تھا، لیکن وہ آج تک اس پہ پیش رفت نہ ہو سکی. دیکھیں اس میں سیاست زیادہ ہے، اس میں سیاست انفارچونیٹلی زیادہ ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بہت سارا کام ہو چکا ہے. وہ جو پائپ لائن ہے وہ تقریباً آپ کے جو ان کا لاسٹ جو سٹیٹ ہے غالباً تاجکستان ہے یا اس تک وہ آئی ہوئی ہے. اور سیکنڈلی دیکھیں سینکشن، یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ایک بات، ایران کنڈی کو صاحب آگے میں کیونکہ یہ جلسے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. فیصل صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی کنڈی صاحب ذرا تھوڑا سا ذرا بلند آواز سے بات کیجئے گا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، عامر کیانی صاحب موجود ہے، نجم الدین شیخ صاحب بتا رہے ہیں وزیراعظم کا دورہ روس بڑا صحیح ٹائم پر تھا، اس کے مقاصد جو ہے وہ اچیو ہوئے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیوں کر ناقد ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ دورہ کیا اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب کیانی صاحب ہیں تو ڈیفینیٹلی کہیں گے اور یہ ترجمان کہیں گے کہ بہت کامیاب دورہ تھا جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفس کی یہ بالکل جو ہے نااہلی تھی. ایسے وقت میں جب وہاں پر ٹینشن بنا ہوا تھا، جب وہاں پر ٹینشن تھی اور جب وزیر اعظم پہنچنے سے پہلے وہاں پر وار ڈکلیئر ہو چکی تھی، میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ آپ کو ایٹ دی نک آف دی ٹائم اپنا پروگرام کینسل نہیں کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم کو. جی، لیکن کیا فورن آفس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر جو ٹینشن بنی ہوئی تھی اور ایک بلڈ اپ ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ چیز ہونی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جنگ کی صورتحال میں جو آپ وزٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہ اچیومنٹ نہیں ملتی جو آپ کو ملنی چاہیے. دوسری بات میں اس چیز کو اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا، کیونکہ میجورٹی چینلز پہ آ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب وہ واحد وزیر اعظم ہے کہ جو 23 سال تک جو ہے 23 سال بعد وزٹ کر رہے ہیں. یہ 23 سال نہیں ہے، اس سے پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے وزٹ کیا ہے. بائیلیٹرل سائٹ پہ جو ہے پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے بھی میٹنگ سر وزیر اعظم کا شاید کہا جا رہا ہے نا، صدر صاحب تو زرداری صاحب صدر تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے، اور اس دوستی کی بنیاد شہید ذوالفقار بھٹو نے رکھی تھی جنہوں نے پہلا وزٹ کیا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں اسٹیل مل کا جو تحفہ تھا اور باقی ہمیں جو ہے رشیا کی طرف سے تحفے ملے تھے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن جو بنی ہوئی تھی، جب آپ حالت جنگ میں ہو تو آپ وہ اچیومنٹ نہیں کر سکتے جو آپ کو کرنی چاہیے تھی. اچھا آپ نے یہ تو بتایا. دوسرا یہ مجھے بتایا پیچھے آپ کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے لانگ مارچ کی تیاری کے لیے کوئی جلسہ وغیرہ کر رہے ہیں؟ میں بالکل اس وقت کراچی میں ہوں اور میں لیاری میں ہوں اور لانگ مارچ کی بالکل تیاری ہے. لوگوں کا جوش و ولولہ ہے. اچھا، اور میں اس وقت لیاری میں ایک کوزر میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوں اور اتوار کے دن انشاءاللہ جو ہے وہ 10 بجے قائد اعظم کے مزار سے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں لانگ مارچ کا آغاز کرے گی، جو کہ اسلام آباد میں
اختتام پر یہ تو آپ لوگ پرسوں کر رہی ہے، تو یہ کل سے آپ کو پتہ ہے نا عامر کیانی صاحب کی جماعت جو ہے وہ سندھ مارچ کر رہی ہے کشمور سے، شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ بھی کراچی آ رہے ہیں، آپ کراچی سے اسلام آباد آ رہے ہیں؟ دیکھیں کرتے تھے، ہم نے تو کوئی منع نہیں کیا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن حکومت میں رہتے ہوئے وہ کیسے لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے تو کہ آپ بھی اسلام آباد حکومت میں ہیں، جائیں۔ کیانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ بھی تو حکومت میں ہیں سندھ میں۔ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب جائیں، وزیر اعظم سے کہیں کہ کراچی کے جو آپ نے وعدے کیے تھے فنڈز دینے کے اربوں خربوں روپے وہ آپ ریلیز کریں، جو این ایف سی ایوارڈ میں کراچی کا حصہ بنتا ہے وہ فنڈ ریلیز کریں تاکہ کراچی کی سندھ کی ترقی ہم مل جل کر کر سکیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں چاہے پاکستان کی ترقی ہو چاہے کسی صوبے کی ترقی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم کبھی بھی کسی نے ہڈن گریڈ نہیں کریں گے۔ ہم نے این ایف سی ایوارڈ کیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ صوبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ آج خیبر پختونخوا کو حصہ نہیں مل رہا، آج بلوچستان پنجاب اور سندھ کو این ایف سی ایوارڈ میں جو حصہ ملنا تھا ٹھیک ہے۔ وہ نہیں مل رہا۔ ان چیزوں کے لیے آپ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں؟ نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اچھا۔ تو اس مہنگائی کے خلاف، اس بے روزگاری کے خلاف، اس بدامنی کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اس حکومت کے خلاف ہم نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک جمہوری طریقہ اپنائیں گے۔ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں، ہم جمہوری طریقے سے انشاءاللہ اس حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ اچھا۔ ہم بھی دیکھیں گے اور کیانی صاحب بھی دیکھیں گے۔ ذرا یہ آپ نے جس عزم کا اظہار کیا میرے ساتھ رہے گا کیانی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جمہوری طریقے سے آپ لوگوں کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ آپ مارچ پہ کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے کہتے ہیں جوش و خروش دید پھر ہمارے آپ یقین کو دیکھ لیں کہ ہم مارچ میں کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ان کا اندازہ ہے کیونکہ ہر سال یہی سٹوری ہم سنتے ہیں انفارچونیٹلی کہ جی ابھی آئے ابھی گئے۔ مریم سے بہت دفعہ ہم نے یہ قصے کہانیاں سنی ہیں۔ اور یہ پیپلز پارٹی والے نہیں دونوں ایک ہی ہیں۔ دیکھیں اب یہ جماعت ہے کہ اب ان کو جھنڈا بھی مکس کر کے بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ تو وہ گھسیٹ رہے تھے نا ایک دوسرے کو۔ اب ایکچولی مفادات کی جہاں بات، دیکھیں ان کی زندگی کی سیاست یاد رکھیں کہ پی پارٹی جو انفارچونیٹ ہے پاکستان میں، پی پارٹی ہو، نون ہو یا جو باقی ان کی اتحادی جماعتیں، مولانا صاحب کی بھی مزے کی بات یہ ہے ان کی ساری جو سیاست ہے مفاد کی اور اولاد کی ہے۔ سب ان کے بچے اور سارا کچھ ان کے اسمبلیوں میں لانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ایک بادشاہت، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے کہ بادشاہت کا ایک تسلسل ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اب جو پاکستانی جو دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم اب اس کے اوپر بچے آئیں۔ تو یہ لانگ مارچ سوال کا زاویہ تھا، اس سے آپ کی ساری یہ جو پلانز ہیں یہ ڈسٹرب نہیں ہو جائیں گے؟ لانگ مارچ سے کچھ بھی انشاءاللہ نہیں ہوتا، اچھا۔ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی آپ کو یاد ہے نا یہ آئے تھے۔ سو ہمیں اسے کوئی نہیں، اچھی بات ہے، جمہوری کام کرنا چاہیے، جو وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جمہوری کام کریں۔ ہمیں ان کو کوئی پوچھیں کوئی روکا ہے؟ ہم نے کہا نہیں بے شک کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق اور آپ جو مارچ کر رہے ہیں کشمیر بالکل سے کر رہے ہیں۔ ہم مارچ جو ہے نا ہم کوئی لانگ مارچ نہیں ہے، وہ دن صوبائی جو کہ صوبے کے اندر جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اور اس میں تو ہمارے اپنے لوگ ہیں جس میں شاہ صاحب ہوں گے اور جو باقی قیادت ہوگی وہ ہوگی، اور وہی لوگ کر رہے ہیں، کوئی ہمارا پوری پارٹی تو وہاں جا نہیں رہی، لیکن یہ تو ظاہر 10-15 پارٹی جو بھی ہیں وہ کلیکٹیولی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ایسی ان کی مارچ چلا ہے مولانا صاحب اور پی ایم ایل این 23 مارچ کو آ رہے ہیں جی، وہ مجھے اندازہ ہے، وہ سب اینڈ آف دا ڈے دے مرج۔ اوکے، جن کا یہ جو سارا ایجنڈا تو ایک ہے نا، تو ہمیں کوئی نہیں، ہم یہ اچھی بات کر رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں دے شوڈ کیری آن، دے شوڈ کیری آن، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ یقین کریں نہیں ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا نجم الدین شیخ صاحب، سر سیاست تو چلے گی، یہ بتائے گا یہ جو کنڈی صاحب نے نکتہ اٹھایا، میں شاہد رحمان صاحب کو سن رہا تھا، ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار تو نہیں پاکستان لگے گا، یا فورن، چونکہ آپ نے فورن آفس سے بہت اپنی لائف گزاری، اور انہوں نے کہا فورن آفس کو تو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ تھنگز آر ڈیولپنگ یوکرین اور رشیا کے حوالے سے، جو کنڈی صاحب نے کہا، تو ان کا جو یہ فیصلہ تھا، اور آج شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مشاورت کی تھی اور یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے۔ آپ کس پہ کیا ایکسپرٹ رائے ہے؟ دیکھیے میری ایکسپرٹ رائے کا میں نے ابھی اظہار کیا کہ جانا ضروری تھا، کیونکہ جب آپ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں اور جب آپ کے ایک رشتہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ نے ابھی نہیں شروع کی، کچھ عرصہ پہلے شروع کی، اور جس پہ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ مئی 2021 میں آپ نے ان کے ساتھ فیصلہ کر لیا تھا کہ صاحب یہاں پہ یہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جو ہے وہ آپ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی اگریمنٹ ہوئی تھی کہ آپ اب پاکستان، کیا اس کا ڈپلومیٹک بلو بیک آ سکتا ہے ویسٹ سے، امریکہ سے، فیٹف کی صورت میں، یا اور
कड़ी शराइत की सूरत में, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में भी, और बहुत से लोग कहते हैं जितनी ट्रेड हमारी उन लोगों के साथ है रशिया के साथ बहुत कम है उसके मुकाबले में। शेख साहब देखिए दो चीज़ें अलहदा हैं और उनको मिक्स करना आप खामखा कसूरवार अपने आप को ठहरा रहे हैं। अच्छा। पहले तो ये ज़रूरी है कि आप समझें कि अमेरिका ने जब हमारे चीन के साथ रिश्ता था तो उन्होंने एक बयान दिया था, वो बहुत केयरफुली ड्राफ्टेड बयान था, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक्स पर्सन ने किया था कि साहब हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर चाइना पाकिस्तान के साथ रिश्ता बढ़ाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस्तेकाम रहे, पाकिस्तान में इस्तेकाम रहे, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, और अगर इसके लिए चीन की इमदाद से वो इस तरफ चलते हैं तो बहुत अच्छा है। उससे पहले वो कहा करते थे कि साहब चीन से आप घबराएं, क्योंकि चीन आपको डेट ट्रैप में लेके जा रहा है, यानी कर्जे की से आप पे कब्जा कर रहा है। अगर वो चीन के सिलसिले में ये कह सकते हैं तो बाय एक्सटेंशन ये अप्लाई करता है पुतिन के रूस के साथ भी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट की पुतिन के रूस के सिलसिले में, उसमें उन्होंने कहा कि हर हुकूमत को अपने तौर पे फैसला करना है कि पुतिन जो अभी कर रहा है उस पर उनकी क्या राय होगी, लेकिन कोई आपको बताने की कोशिश नहीं की कि आपको ये राय लेनी चाहिए या ये राय लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अपने अपने मफादात के हिसाब से ममालिक जो हैं वो अपना फैसला करेंगे। चल ठीक है, मैं समझता हूँ इस वक्त उन्होंने आपको ये गुंजाइश दी हुई है, और ये गुंजाइश देने में कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आती जिसकी वजह से आपके रिश्ते पर असर पड़ना चाहिए। ठीक है, एक व्यूअर्स एक छोटा सा वक्त दीजिए सर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपनी व्यूज़ से नवाजा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जरा मुल्की सियासत पे गुफ्तगू करेंगे। आमिर कैनी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करे, नून लीग करे, जमीयत उलमा इस्लाम करे, गवर्नमेंट को इससे कोई बॉदरेशन नहीं है, गवर्नमेंट अपने एजेंडे पे चलेगी। ज़रा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे और नून लीग का भी मौक़िफ़ लेंगे कि जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम्स है उस हवाले से सूरत कहाँ पहुँची है। PTI ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि उनके मेम्बरान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तमाम नुकात का अहाता करेंगे, एक वक्फे का वक्फा ले लीजिए। खित्ते में तस्वीराती सफारतकारी के नए दौर का आगाज। वजीर आजम इमरान खान का कामयाब दौरा रूस, इलाकाई अमन और इक्तिसादी शराकत दारी पर दो तरफा इत्तफाक, तवानाई, तिजारत समेत मुताद्दद शोबों में इश्तराक के आज़म का इजहार, अफगानिस्तान की इक्तिसादी मदद जारी रखने का ऐलान, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों की क़यादत पुरआज़म। वजीर आजम का आलमी और इलाकाई तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी और पुरअमन सफारतकारी का बेहतरीन मजहर। वजीर आजम इमरान खान का कामयाब दौरा। जी वेलकम बैक। फैसल कुंडी साहब आप हैं सर हमारे साथ? जी कुंडी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, जरा आप सियासत पे हम आते हैं, क्योंकि वो हम जरा रशिया को भी उस इशू को भी लाना चाह रहे थे, क्योंकि उस पर भी सियासत हो रही थी। आपने सुना आमिर कैनी साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल बॉदर नहीं, आप बिल्कुल मार्च करें, आप लोग आए इस्लामाबाद, पहले भी आप लोगों ने किया, दोबारा आ जाए। वो एक तरह से कह रहे हैं ये बाजू उनके आजमाए हुए हैं। तो सर इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कराची से चलेंगे फिर पंजाब, पंजाब से इस्लामाबाद, वो तो बड़े कॉन्फिडेंटली इस्लामाबाद स्टूडियो से बैठे हैं, वो कहते हैं आप आ जाएं, हमें कोई इशू नहीं है। देखिए मैं तो कैनी साहब को ये बोलूंगा कि इन्होंने घबराना नहीं है, जैसे मुदस्सिर रईस साहब ने इनको कहा कि आपने घबराना नहीं है जी। इन्होंने बात की कि जी एक दूसरे को पता नहीं घसीटने वाली बात की। तो आप मुझे बताएं, जिनको आप पंजाब का डाकू कहते थे, जिनको आप चपरासी नहीं रखना चाहते थे, जो एमपीएम जिसको आप दहशत
گھر کہتے تھے، آج آپ نے اپنے کردار کی خاطر ان کے وہ کیسی کیسی وضاحتیں دی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی جیت ہے اور آپ کی ناکامی ہے جن کو آپ نے برا بھلا کہا آج آپ کی کابینہ میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خاندانی سیاست کی بات کی. جی مجھے بتائیں کہ یہی عمران خان کہہ رہا تھا کہ میرے چیئرمین پارٹی کا 2 ٹرم سے زیادہ نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ 2 ٹرم میں عمران خان کا کافی ٹائم سے گزر گئے، کیا وہ بھی ایکسٹینشن پہ ہیں؟ کیا یہ پارٹی میں الیکشن کرائیں گے؟ تو یہ باتیں کرنا کہ جی خاندانی سیاست، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے ایم این ایز، کتنے ایم پی ایز جو ہے ان کے خاندان کے کتنے لوگ اس وقت قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، باقیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ تو یہ بات نہ کریں کہ آپ کیا خاتمہ اچھا یہ مجھے بتائیے تو میں پوچھوں گا کیا آپ لوگ خرید تو فروخت میں دوبارہ انوالو ہیں؟ بڑا سنگین الزام لگایا جا رہا ہے. آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا، فواز صاحب نے بھی کہا، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ زرداری صاحب آپ نے ٹیک اپ کیا ہے یہ سارا معاملہ، تو سر یہ تو میرے خیال میں اب تو اس دور سے ہمیں آگے چلے جانا چاہیے. یہ خرید و فروخت اور بندے توڑنا پیسوں کے عوض. کنڈی صاحب دیکھیں، ہم کوئی خرید و فروخت نہیں کر رہے ہیں، ہم بندے توڑ رہے ہیں. کیا ان کے اتحادی سے جو کہ ہمارے ماضی میں اتحادی رہے ہیں، مسلم لیگ کاف والے یا جماعت اسلامی والے جو ان کے ماضی میں اتحادی رہے ہیں، یا ایم کیو ایم کے جو ان کے اتحادی ہیں، یہ سارے ہمارے ماضی میں اتحادی رہے ہیں. ہم اگر اتحادیوں سے بات کریں، اگر جماعت اسلامی سے بات کریں، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں سر، پی ٹی آئی ایم این ایز کی بات ہی نہیں کی، ہم تو پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. جو الزام پی ٹی آئی ایم این ایز کا لگ رہا ہے. وفاقی وزیر صاحب نے کہا کہ 3 لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. کیا وہ بتائیں گے کہ کن ایم این اے سے رابطہ ہوا، کس نے کیا اور کس نے آفر کیا ہے؟ بالکل رابطہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے 3 نہیں کافی ایم این ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اس حکومت سے اگر آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ تو کہہ رہے کنڈی صاحب، یہ کیانی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں آپ کے ایم این ایز رابطے میں. دیکھیں میں ان کی فرسٹریشن بھائی ہیں ہمارے، میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ آؤٹ آف فرسٹریشن ہے جی کہ وہ رابطے ہو رہے ہیں. رابطے یہ تو ظاہر سیاسی اسٹنٹ ہے نا کہ جی وہ رابطے کر رہے ہیں. نام لے لیں، 2 کا لے لیں، 4 کا لے لیں. بات یہ تو زبانی جمع خرچ ہے نا. پوائنٹ یہ ہے جو ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی یہ بھی کہتا ہوں، ان سے کوئی ٹوٹتا ہے نا، یہ توڑ لیں. میں کہہ رہا ہوں اس جگہ بیٹھ کے ہم تو سلائٹ میجورٹی نو وی آر ان میجورٹی بالکل. اور یہ جو انہوں نے ایک بات کو ٹویسٹ دیا نا، جو کہ ان پہ یہ چیز صادر کرنے کی کوشش کہ ان کے حوالے سے خریدنے کی بات کریے، یہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بالکل قائم ہیں اور ہم ان کے حوالے سے بالکل بات نہیں کر رہے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. ہم انڈیویجول کی بات کر رہے تھے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ they are trying their level best. آپ ہی آپ بولیے گا، لیکن they are trying their level best، جو کہ انفارچونیٹلی ان کے کھاتے میں جو جائے گا وہ نہیں ہے. اور ہمیں کوئی، میں نے آپ کو گزارش یہ بھی کی ہے کہ ہم اپنے جو عوام نے ہمیں جو جس ایجنڈے پر چیز ہمیں ووٹ ملا ہے، ہماری اگلا جو 1.5 سال 2 سال جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس پہ گامزن رہیں گے. باقی مارچ انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، ان کا سیاسی حق ہے. اور باقی یہ بات ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے لوگوں تک جا کے ان کو کوشش کرنا خرید و فروخت کی، وہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہو یہ مناسب بات. اور وہ موروثیت کی بات کریں آپ. ہاں موروثیت کی اب دیکھیں یاد رکھیے گا ہمیشہ جو انڈیا اور پاکستان کی سیاست میں لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. مجھے یہ آج بتا دیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو کہ لیڈر ہے، جس کے نام پر ووٹ پڑا ہے ایک ایم این اے کو، مجھے بھی پڑا ہے نا، مجھے بھی 1.25 لاکھ ووٹ پڑا ہے نا. دا پوائنٹ از، اور میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جس کو فالو کیا جاتا ہے، جس کے لیے ووٹ دی جاتی ہے، وہ سارے لے آئیں. زرداری صاحب کو بھی لے آئیں، نواز شریف کو بھی لے آئیں، اسفند جہاں ولی کو لے آئیں، مولانا صاحب لے آئیں. میں ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کر لیں. ووٹ پڑتی ہے لیڈر کو. تو میں بات کروں لیڈرشپ کی. بادشاہت کوئی پورے محلے کی نہیں ہوتی، ایک بندے کی ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو بادشاہت تھی نا، جو سابقہ تھی، وہ ٹرینڈ یہی تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں لیڈر کی. نہ کبھی ان کا رشتہ دار کبھی آ گیا ہے، نہ ان کا کوئی بیٹا ہے آگے، نہ کوئی ان کا اور معاملہ آ گیا ہے. وہ ہی بلیوز ان پیور ڈیموکریسی. اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہے. عمران خان کو کوئی کسی کے ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے ان کی، میں کسی کو ذاتی اٹیک نہیں کرنا چاہتا ان کی لیڈرشپ کو، لیکن جو سچ ہے وہ سب کچھ پتہ ہے
کہ ان کے بچے آج جن کی کیا کوالیفیکیشن ہے, مجھے یہ بتائیں کیا پولیٹیکل کیا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, بات یہ ہے کہ سمپل آپ اپنے بچوں کو لا کر سب کے اوپر بٹھائیں, چاہے وہ سینئر رہنما ہوں, چاہے وہ اتنے سینئر رہنما ہیں پھر پارٹی میں, اور اسی طرح نون میں اتنے سینئر رہنما ہیں, آپ بچوں کو ان کے بٹھانا مطلب ایک چیز مناسب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اس پارٹی کو ایوالو ہونے دیں, جب پارٹی لیڈرشپ کے لیے ایوالو ہوتی ہے تو پھر جمہوریت بھی آتی ہے باہر. یہ جی آپ کو سارا بتایا انہوں نے کنڈی صاحب, اور انہوں نے کہا کہ کوالیفیکیشن جو پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, ظاہر بات ہے ریفرنگ ٹو بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور لیڈر میٹر کرتا ہے, رینک اینڈ فائل اتنا نہیں کرتا. جی اچھا ہم دوبارہ کوشش کریں گے دوسرا. لیکن عامر صاحب میں اسی جاننا چاہوں گا کہ یہ ضرور بتائے گا کہ آپ منی صلاحی صاحب کی ٹویٹ بھی آتی ہے, کل بھی انہوں نے بات ان کی ہوئی اسپیکر قومی اسمبلی سے, لیکن ساتھ ساتھ چودھری پرویز رائی صاحب کی ہم دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل باؤنڈری لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے معاہدے کے حوالے سے. یہ جو مکس سگنلنگ ہے اس پہ کوئی آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے, یہ کیوں اس طرح کی مکس سگنلنگ دی جا رہی ہے؟ ہمارا کلچر ہے اور سیاست میں ہوتا ہے, اٹس ناٹ نیو. سیاست ایکچولی سیاست میں اگر وہ ملتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہے. ٹائمنگز نہیں میٹر کرتے ملاقات کے, جہاں ایک طرف انہوں نے عدم اعتماد کی بات کی اور وہاں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. دیکھیں پرویز الہی صاحب ان کے پاس نہیں گئے, وہ لوگ پرویز الہی صاحب کے پاس آئے ہیں, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے. یا تو کہتے ہیں نا ہماری جماعتیں جو ہمارے علاحد ہیں وہ جا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. دیکھ اب اتنی کرٹسی ہوتی ہے, شجاع صاحب کی اگر آپ پالیٹکس دیکھیں وہ ہے ہی بڑی پی آر ٹائپ میں, ظاہر ہے وہ رکھ رکھاؤ والی سیاست تھی ان کی. اب اگر کوئی ملنے آتا ہے تو وہ ان کا ایک مزاج ہے, تو لوگ آتے ہیں. انہوں نے جب وہ خبر جب رسپونڈ کر دیتے ہیں کہ جی ایسی بات نہیں ہے, ملے ضرور ہیں, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ دیکھیں بات ٹویسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, میں بھی بہت ساری باتیں بنا سکتا ہوں, لیکن بات وہ کرنی چاہیے جو ریئلٹی بیسڈ ہو. تو ریئلٹی یہ ہے کہ وہ لوگ ملنے آئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی خدا را ہمارے ساتھ چلیں, ہم ان کو گرائیں اٹھائیں بٹھائیں. مجھے بتایا چونکہ آپ تو پارٹی انسائیڈر ہے, یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کا نام آتا ہے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں, شہباز صاحب وزیر اعظم بن جائیں, تو اگر یہ ایسی ڈیلنگ ہو تو چودھری صاحب کی تو خواہش ہوگی. میں ویسے بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دے آر ٹیسٹڈ ود ایچ ادر. ان کو پتہ ہے کہ ٹرسٹ لیول ان کا کیا ہے, آپس میں نہیں رہا کبھی بھی. ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں بااختیار لوگ, مطلب وہ ابھی پرویز صاحب اگر کام کر رہے ہیں, ان کی جماعت کام کر رہی ہے, بااختیار کر رہی ہے, ٹھیک ہے, پنجاب میں. میں آپ کو سچ کہوں کہ یہ نون لیگ کا جو مزاج ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اگر چلے بھی جائیں تو 10 دن نہیں چل سکتے. لیکن ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ اس وقت آپ کے خلاف یکسو ہوئے ہیں, یہ آپ کے لیے تھوڑی سی بات نہیں ہے کہ اگر آصف زرداری صاحب, مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب آن ون پیج اگینسٹ پی ٹی آئی, تو ہمیشہ سے تھے, 3.5 سال سے ہیں, کوئی نئی چیز بتا دیں مجھے. بتائیں نا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے, ڈے ون کی ڈیولپمنٹ. دیکھیں جب آپ اسمبلیوں سے باہر بیٹھ جاتے ہیں, مولانا صاحب کا ابھی ہار گئے اپنا حلقہ, اپنا ڈسٹرکٹ, سارا کچھ ہار گئے ہیں. اب ان کو فرسٹریشن, دیکھیں مولانا صاحب کی فرسٹریشن میں نہیں دور کر سکتا, وہ تو ان کو اپنے حلقے میں جا کے کرنی پڑے گی نا. تو مولانا صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, ان کے آپس میں روابط تو 3 سال سے ہیں, اور اگر وہ باہر ہیں, ان کی لیڈرشپ باہر ہے, تو بھائی ہمارا یہ تو وہاں کا ووٹ ہے, آپ باہر ہیں تو آپ آ رہے ہیں 2023 کا الیکشن, ایک دفعہ پھر آزمائش کر لیں. ہمیں تو کوئی اس میں پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز, یہ جو بعض آوازیں آتی ہیں, میں اسی کھل کے آپ سے سوال کروں, نور عالم خان صاحب کی سپیچ, دیکھیں آپ نور میجر طاہر صادق صاحب کی گفتگو آ جاتی ہے, نہیں وہ دیکھیں کرٹیزم چلتا ہے. آپ ابھی فون کریں نور عالم کو, ایک وزندار آدمی ہے, مطلب ایک خاندانی آدمی ہے, کرٹیزم بھی کرے گا, ضرور کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا بندہ اسمبلی میں جا کے ان لوگوں سے کھڑا ہوگا جن کے خلاف وہ جیت کے آیا. ہم تو ان کے خلاف ہی نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ لوگ ہیں. میجر طاہر صادق, ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, بڑی دفعہ ان کا بڑا ہولڈ ہے. میں ذاتی طور پہ کیونکہ نارتھ کا پریزیڈنٹ تھا, پورے 8 ڈسٹرکٹس میں تھے میرے پاس, تو آئی نو دیز پیپل. دیکھیں یہ کسی گھر میں 4 بچے بھی ہوں نا, ماں باپ بھی ہو, تو وہ بھی آپس میں انگیجمنٹ ہوتی ہے. تو یہ بات, اب یہ تو اپوزیشن ہے, انہوں نے تو یہ کہنا ہے. سو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ, اسی لیے میں نے کہا زور لگا لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے زور نہ لگانا بھائی, ہم کہتے ہیں زور لگائیں, ضرور کریں, اور گو ہیڈ.
फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन आपने सुना होगा थ्रू आउट उनकी गुफ्तगू में पीछे लियारी में जलसा हो रहा था, अब उनका से राब्ता मुनक़ता हो गया है। लेकिन हमें अब ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर निसार चीमा साहब ने। चीमा साहब आपको बहुत बहुत खुश आमदेद। आमिर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे गुफ्तगू हो रही है, दौरे रूस पे बात हुई और मुल्की सियासत पे बात हो रही। सर बताइएगा क्या मामला तय पा गए हैं? अब चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी शुजात साहब से बहुत सी चीज़ें मीडिया में गर्दिश हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब का नाम सजेस्ट किया जा रहा है जरदारी साहब की जानिब से कि वो अगर अदालत की तहरीक कामयाब होती है तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब का नाम सामने आ रहा है और ये ज़रा सीगा राज से बात निकालें ना, ये कब ला रहे हैं तहरीक अदम एतमाद? कियानी साहब और उनकी जमात तो कह रही है कि जो कल लानी तो आज ले आएँ। देखिए गुजारिश ये है कि अब पीडीएम वही करने जा रही है जो पूरी कौम की ख्वाहिश है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीडीएम की क़यादत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यकसू हैं, एक पेज पे हैं, अच्छा, हम ख्याल हैं, और पूरी कौम जो है इस मामले में वो जो है उसकी जुबान, पूरी अपोजिशन जो है वो बन रही है, उसकी तर्जुमान बन रही है पूरी कौम की। और कौम की ख्वाहिश ये है कि ये पीटी हुकूमत का जो अजाब है इससे जितनी जल्दी निजात हासिल उतना ही बेहतर है। अवाम का जीना बाकी इस हुकूमत ने वो मुश्किल कर दिया। अवाम की दुआओं के सहारे हटाएंगे? किस तरह हटाएंगे? मैं तरीक़ाकार पूछ रहा हूँ। अदम एतमाद के लिए नंबर्स कहाँ हैं और कब आएगी? एक सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं, हकीकत ये है अनवर साहब के पीटीआई के बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी दर्जनों के हिसाब से ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि जाहिर है कि हमें अवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए आइंदा इलेक्शन में, तो क्या मुंह लेके जाएंगे, कौन सी कारकर्दगी दिखा के हम वोट मांगेंगे। इसलिए यह कि वो इससे अपने आप को अलग करना चाहते हैं ताकि ये अवाम के पास जाए। क्योंकि देखें पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है आइंदा इलेक्शन में, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो शिकस्त और रसवाई का सिंबल होगा। तो ये कियानी साहब बैठे या एडिशनल सेक्रेटरी जनरल क्यों सर? वो तो कह रही है आपका जरा सुनिएगा, वो तो कह रहे हैं दर्जनों लोग हैं और पंजाब में जो हैं। देखिए इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है बिल्कुल बजाय है। देखिए ना इतने अरसे से हर रोज मरियम भी आपको पता है डेटें देती थी, पिछले दिसंबर की दे दी, उससे पिछले मार्च की दे दी, आज फिर नहीं दे दी है, बस आर या पार, बल्कि शायद कहती जो अगला हमारा जलसा है उससे बहुत पहले ही शायद मामला खत्म हो जाए। देखिए ये जो ख्वाहिशात से कभी ग्राउंड पे चीजें नहीं होती, ये हमारे भाई हैं, इनको ये रियलाइजेशन नहीं है। अच्छा ये कहते हैं दर्जनों, मतलब मैं तो 6 दर्जन भी कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ उनकी 40 दर्जन बंदे आ गए हैं। ऐसा नहीं होता। ये ख्वाहिशात हम बिल्कुल इनका एहतराम करते हैं, जब इंसान बिल्कुल प्रेशर में होता है तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये अब जो इनके जो मामलात हैं, हम तो इनको कभी ये एक पूछें कि पीटीआई ने हम जलसे भी कर रहे हैं इनके खिलाफ, हम आप लोग क्यों जलसे कर रहे हैं? जो मैंने कहा देखिए आप लोगों को क्यों, हुकूमत को क्यों जरूरत पेश आ रही है? मैं बताता हूँ। देखिए अब ऑब्वियसली टाइम तो है, अब वी हैव गॉन थ्रू 3.5 साल, अब अगला पीरियड आ रहा है हमारा, अब निकलना आवाम तक जाना बनता है। इसमें कोई एक अनोखी बात तो नहीं है। इनके दबाव में नहीं है आप लोग? इनके दबाव में मतलब क्या आपको इससे गुजारिश करूं, बिल्कुल कतन नहीं है। और जलसे भी आपने देख ही किया, अभी तो अभी करने हैं, आपने जलसा भी देख लिया है, उनके भी जलसे आपने देखे हुए हैं ऑपोजिशन के बावजूद। और ये अवाम की बातें जो हो रही हैं ना, अवाम की बातें मेरा ख्याल है अपनी मसाइल की बातें ज़्यादा ज़रूरी है करना कि आपने क्या करना है। अवाम का कोई ऐसा, आप अपने हल्के में जाते हैं तो मुझे बताइएगा सदके दिल से, ये जो 12 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ जाता है, अब दोबारा शायद फिर शुनीद है क्योंकि क्राइसिस आ गया है, इससे लोग हल्के की आवाम आपको क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको, जब आप पिंडी में घूमते हैं अपने हल्के में। मैं आपको बताऊं, ये अवाम मैं आपको तो बड़ी बाशऊर अवाम है, ये भी आपको बता दूं। ये नहीं है कि आंखें बंद कर ले बिल्ली की तरह कि दुनिया में क्या हो रहा है और उनको खबर नहीं हो। बिल्कुल पता है लोगों को, पेट्रोल बढ़ता है तो कोई गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही होती, ऑब्वियसली इंटरनेशनल। हम देखें जिस मुल्क में पिछले 40 साल में ये अपना कुकिंग ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर सके, ये अपनी दालें नहीं उगा सके, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम होने के बावजूद नहीं कुछ कर सके, डैम आज तक इन्होंने पिछले डैम 40 साल में कोई एक नहीं बनाया, अभी 4 शुरू हुए हैं। और हेल्थ कार्ड में मिसाल दे रहा हूँ, एहसास प्रोग्राम को आप देख लें, मैं कहता हूँ जो लोगों तक, आम आदमी तक जो चीज़ पहुंची है ना, पीपल आर हैप्पी। पीपल आर, देखें ये मैं नहीं कहूँगा मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं मुश्किलात, इसलिए हैं कि ये, अच्छा मुझे बताएं ये कोविड कितने अरसे बाद, कोई हर साल आता है या तो 100 साल बाद एक बहुत बड़ी वबाई आई। दुनिया में जो 3 ममालिक को सिलेक्ट किया गया है वो बेस्ट परफॉर्म्ड,
وہ ان میں پاکستان 3 ممالک چیمہ میں صاحب وہ کہہ رہے ہیں بیسٹ پرفارمنگ ملک میں تیسرے نمبر پہ ہاں، تو آپ جو کیا کووڈ کے پرفارمنس بعد لیں گے جی، کووڈ کے لحاظ سے؟ کووڈ کے یعنی لحاظ صاحب سے تو تعریفیں بالکل کر رہے ہیں کہ بہت اچھی اور یہ جو people are satisfied، اگر یہ لوگ باشعور سر ہیں۔ دیکھیں میں آپ بتاؤں جب یہ نکلے اگر یہ لاسٹ ٹائم نکلے تھے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، ایک بات سر لاسٹ ٹائم یہ نکلے تھے میں آ رہا ہوں آپ کا سر ٹائم مجھے اب ان کے جلسے خدا را دکھا دیں جلسے بتائیں جی، ابھی آپ کے- دکھا دیں جو ان کے پیچھے 3 سالوں سے جلسے ہوئے ہیں۔ جی چیمہ صاحب، ایک تو یہ محترم انوار صاحب یہ کیانی صاحب سے میری طرف سے گزارش کریں کہ جب انہوں نے جو بھی گفتگو فرمائی اگرچہ حقائق کے بالکل منافی تھی لیکن میں نے اس میں دخل نہیں دیا جی، میری بات آرام سے بات سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز کی رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ 124ویں نمبر پہ تھے 1 سال پہلے، آج 140ویں نمبر پہ چلے گئے۔ کرپشن میں 16 مزید ممالک کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا عمران خان صاحب کی قیادت میں۔ دوسری بات جو ہے دیکھیں میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ عوام بالکل باشعور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ اس حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ عوام کے شعور کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہر جگہ جس طرح منڈی یہ- بہودیر میں جلسہ کیا آپ کا گڑھ مانا جاتا ہے، وہاں تو بہت سے لوگ اکٹھے تھے جی۔ عوام کے جذبات جو ہیں وہ آپ بالکل یہ ہے کہ آپ کے بالکل سامنے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں عوام کو جب بھی موقع ملا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں غالب اکثریت پہ یہ پی ٹی آئی کو مسترد کیا گیا ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، آئندہ الیکشن میں کیا عوام نے یہ جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں، جو بمباری انہوں نے کی ہے، بے روزگاری مہنگائی کی، عوام نے اس کا بدلہ نہیں لینا جی ووٹ کے ذریعے؟ اگر آپ کا ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کا حل ہے آپ کے پاس ان سارے مسائل کا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جس حد تک جس لیول تک یہ تباہی کو لے کے گئے ہیں ہر شعبے میں، جو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں، احساس کی بات، پرانی کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے یہ فرما دیں کہ کیا جب ان کو حکومت ملی تھی کیا ہر چیز سٹیبل نہیں تھی؟ کیا اکانومی، اسٹاک ایکسچینج، اپنی کرنسی کی قدر کتنی سٹیبل تھی؟ گیس، بجلی، پیٹرول قیمت، ابھی میں یہ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، میں محترم کیانی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں انوار صاحب آپ کی موجودگی میں، آپ کو گواہ بنا کے جی کہ 2013 میں دیکھ لیں، 2013-14 میں انٹرنیشنل لیول پہ جو فی بیرل جو تیل کی قیمت تھی آج بالکل وہی قیمت ہے، میں پھر چیلنج کر رہا ہوں۔ اور اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 80 روپے پر لیٹر تھی، آج اس سے ڈبل ہو گئی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں چیمہ صاحب اس چیلنج کا جواب سنیں، آپ نے بڑا میں- چیلنج کیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے جب یہ گئے جی، پوچھ رہا ہوں ہیں، جب یہ گئے ہیں تو ٹوٹل ریزروز اس ملک کے جس پہ ملک چلتا ہے وہ 9.6 تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا سوال تھا پیٹرول کی قیمت کا۔ نہیں میں جواب دوں گا نا سر، ایک چیز کا جواب دوں گا۔ جی جی 9.6 بلین ریزرو چھوڑ کے گئے صرف ٹوٹل۔ جو میں نے اب آج وہ سر دے رہے ہیں جواب، دے رہے ہیں وہ چیمہ میں جواب دوں، اس سے اوپر آج 20 بلین کے آس پاس ہم چلے گئے۔ انہوں نے بات کی پیٹرول کی، پیٹرول ان کے دور میں 40 تک بھی گیا ہے۔ دیکھیں انہوں نے 40 ہاں اس سے بھی نیچے گئے ہیں، اس سے بھی نیچے۔ اچھا آگے آ جائیں، میں بھی ان کے ساتھ ایک چیز کا جواب دیتا ہوں۔ بات یہ جو کر رہے ہیں میں ان کا حیران ہوں، ان کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ almost 38 بلین was the trade deficit، جس کی وجہ سے یہ ملک آج قرضوں میں آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے سن لیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی وجہ سے ہم نے $6 بلین آپ کے سود پے کیے ہیں، کیونکہ آپ نے قرضے کا ایک انبار لگایا۔ ہم نے قرضہ لیا ہے آپ کے سود جو آپ نے لیا تھا اس کا سود اتارنے کے لیے، آپ اس کے بعد ریزرو بڑھے، سود اتارا، اس کے علاوہ ان کی ریزرو بڑھے۔ یہ دیکھیں یہ بنیادی کام نہیں کرتے۔ اب جب ڈالر کو انہوں نے اسٹیبل کیسے کیا، کم و پیش 3 سے 4 بلین ڈالر پمپ ان کیا عام آدمی کا ٹیکس کا پیسہ اور ڈالر کو سسٹین کرنے کی کوشش کی۔ ایسے اکانومیز نہیں یہ چلتی۔ چیمہ صاحب وہ بتا رہے ہیں یہ آپ لوگ چھوڑ کر یہ گئے لیگیسی تو ہے ہی نہیں نا، it was a blunder۔ اب میری بات سنیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم بھی لاسٹ منٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، ان کی شرائط تھی، سارا کچھ تھا، ان کے بڑے دباؤ تھے، لیکن ہم نے وہ دباؤ عوام تک نہیں آنے دیا۔ ہم عوام اور جو ہے وہ آئی ایم ایف کے درمیان بفر بن کے کھڑے رہے، ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ اسی وجہ ہے کہ ہمارے دور میں گیس، بجلی، پیٹرول کی قیمتیں سٹیبل تھیں، ہمارے دور میں اشیاء خرد و روش کی قیمتیں سٹیبل تھی۔ ان کی نالائکی ہے، ان کی بد انتظامی ہے جس کی بنا یہ تو میں آپ کو پرائس انفلیشن۔ دیکھیں میں اگر لاسٹ ورڈ میں گھر کا انتظام، میں اگر جب یہ قرضے کا دور تھا ان کے، جب انہوں نے قرضے بڑھائے تھے، انہوں نے اگر یہ ریلائز کیا اچھا یہ گھر کے حساب سے
دیکھیں قوموں کی زندگی طویل ہوتی ہے، اس میں جو بنیادی طور پہ بنیاد رکھ دی جائے اس کا بیڑا غرق تب ہوتا ہے جب آپ آگے جا کے جو قرض میں چلا جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بڑی ان کی حصہ ہے. ابھی تو ہم نے بہت سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہم نے کم کیے ہیں. بدقسمتی سے یہ ملک جو ہے کھلاڑیوں اور ناڑیوں کے حوالے کر دیا گیا. یہ دیکھیں اب ان کے یہ ٹیکنیکل یہ اسٹیٹسٹکس پہ میرے ساتھ نہیں آ سکتے، یہ آ جائیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، آئیں اسٹیٹسٹکس پہ، میں کہتا ہوں ایک جواب دے گے نا تو ہم ان کو حکومت پکڑا دیں گے. یہ جو پولیٹیکل نیریٹو بن رہا ہے اس میں مہنگائی آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ؟ دیکھیں مہنگائی، دیکھیں ایک چیز کو یاد رکھیں، دیکھیں یاد رکھیں، یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر ود دا پبلک. مشکل ہے، میں کہتا ہوں مشکل ہے، لیکن ہر چیز کو دیکھنا اس لیے پڑتا ہے قابل برداشت ہے. نہیں ہم کر رہے ہیں، اور جو ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی بات کروں گا. ایک آدمی جو غریب ترین 50% تو بالکل یہ وہ لوگ چھوڑ کے گئے، یہ آج باتیں کریں جن کے پاس 40 سال تک حکومتیں رہی ہیں. ایک غریب آدمی علاج تک تو نہیں کرا سکتا تھا، آج جو ہر بندے کا ہیلتھ کارڈ ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا ٹرمپ ہیلتھ کارڈ ہے، احساس پروگرام ہے، ڈیمز ہیں سر، اس پہ بہت سی ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹ پہ آ جائیں. جی اس پہ ہم کریں گے، ہم اس پہ فگرز پہ بھی بات کریں، اکانومی بات کریں گے، لیکن میرا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ساتھ چیمہ صاحب آپ کا، فیصل کریم کنڈی صاحب اور نجم الدین شیخ صاحب. عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے 3 نکات پہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور فارن افیئرز پہ گفتگو کی. لیکن ویور ظاہر بات ہے کہ اب بہت سی جو ہماری جو پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوں گی اس میں اس طرح کی گفتگو آگی. ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کا ایک آپ کو پیرلل ڈرا کر کے دیں کہ کس کے دور میں کیا اکانومی کس نہج پہ تھی اور کس کے دور میں موجودہ قومی دور میں وہ کتنا اس کو آگے لے کر آئے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ سیاسی مباحثے جاری رہیں گے. آئندہ ہفتے تک لیے سید انوار الحسن پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.